अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। कुछ जज्बे कर जाते हैं बड़े काम, कुछ हाथ उठाकर करते हैं सलाम, कुछ बेचते हैं दुआओं का पैगाम। जो सदाएं उठती हैं दिल से तो पाती हैं बुलंद मुकाम। इन सदाओं अदाओं और दुआओं से मिलकर बना है पाकिस्तान। चलें उठें और पाकिस्तान को दें दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम। हमारी जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पूरी कौम 77वां यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मना रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुल्क को हमेशा शादबाद रखे। इसके साथ साथ जो है, चूँकि आज पूरी कौम यौम आज़ादी तो मना रही है, अब सवाल ये है कि क्या कौम जो है वो हकीकी मानों में कौम को आज़ादी मिली और 77 साल बाद जो है वो पाकिस्तान अभी कहाँ खड़ा है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो आज आर्मी चीफ ने भी जो है वो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया है। मुल्क की सालमियत के लिए अज़्म का इजहार करते हुए जो है वो फसादियों के हवाले से उन्होंने भी पैगाम दिया, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जी बिजली की कीमतों को कम करने के लिए दावा कर दिया उन्होंने, लेकिन इस पे जो है वो कितनी हकीकत है इस पर भी बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद और आपको भी। क्या कहेंगे आज यौम आज़ादी के हवाले से? कौम आज़ादी मना रही है, हकीकी मानों में आज़ादी मिली है कौम को? 77 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं? पहले तो जो है आज़ादी जो है, वैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जश्न आज़ादी मुबारक हो, एक दूसरे को कहते हैं इस दिन वाले दिन। लेकिन इसमें आज मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बड़े आज भारी दिल से कह रहा हूँ कि जश्न कैसा? आज़ादी तो चलो ठीक है, लेकिन जश्न कैसा? अब आज़ादी के काफ़िले जो 77 साल पहले चले थे और जिस हकीकी आज़ादी के वो मुतलाशी थे, मेरा ख्याल है उस मकसद में तो आज तक कामयाब नहीं हो सके। उस मंजिल मकसूद पे तो वो आज तक नहीं पहुंच सके। अगर पहुंच चुके होते तो आज के जो अदाद शुमार बता रहे हैं कि तकरीबन 16,20,000 पाकिस्तानी गुज़िश्ता 2 से 3 साल के अंदर मुल्क छोड़ के ना जा चुके होते। जब आपको पता है कि तक़सीम हिंद के वक़्त जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे उनके साथ जो कुछ हुआ, जो जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया गया, और मेरा ख्याल है हर शख्स जो था अंगुश्ते बदन था दुनिया भर में कि ये जो जुल्म का जो बाज़ार और जो जुल्म की नई तारीख रकम की जा रही थी वो कैसे लिखी जा रही है। 20 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। ख़वातीन थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, और जिस बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो भी दुनिया की तारीख में हाल ही उसका जिक्र मिलता है। बहरहाल दुनिया की एक बड़ी हिजरत थी जो हुई पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के अंदर हिजरत करने का मकसद क्या था? उसके 2 मकासद थे। एक मिसबा मकसद ये था कि मजहबी आज़ादी हो, यानी वो अपने दीन के मुताबिक, और फिर दीन के मुताबिक सिर्फ मुसलमान ही नहीं, चाहे यहाँ पर हिंदू हैं, चाहे यहाँ पर सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम ने जो है कबल जो जब आज़ादी हुई, ना सिर्फ कबल वक्त जो आज़ादी के उस वक्त भी और बाद में भी जो ख़ास मौक़े आए उनके ऊपर जो तकारीर की, जो स्पीचेस दी, जो कौम को बताया, उसमें यही था कि जितने भी पाकिस्तान के बाशिंदे होंगे वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आज़ादाना तौर पर। दूसरा अहम मकसद ये था कि एक मुआशी खुशहाली हमें मिले और एक ऐसी आज़ादी हमें मिले कि जहाँ हर शख्स जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक तरक्की करे और उसके फ्रूट्स जो हैं उसे हासिल हों। लेकिन 77 साल के बाद आज हम देखते हैं कि अगर गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर 16 लाख से ज़ायद अफराद यहाँ से चले गए हैं, तो फिर आप समझ जाएं कि आप कहाँ खड़े हैं। 77 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया? अगर ये बात करें तो हमें लगता है कि हमने शायद ज़्यादा खोया, पाया कम है। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा पाया है वो पाकिस्तान की 2% अशराफी है। उन्होंने यकीनन पाया। आज बाकी वो जश्न आज़ादी मना रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसा हसीन मुल्क उनके लिए दुनिया में कहीं और नहीं है। इसलिए कि ये जो 2% अशराफी है आपके मुल्क के अंदर, जो जजेस के ऊपर, जर्नलों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों पर मुश्तमिल है, इस अशराफिया के लिए ये एक जन्नत नज़ीर मुल्क है और ये मादर पिदर आज़ाद है। यहाँ पर इन्हें मुआशी खुशहाली हासिल है, इनको इनके ख्वाहिश व अकारिब को बड़ी आज़ादी हासिल है। अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने उन्हीं को जो है वो दोबारा मुल्क जो है वो गिरवी रख दिया उन्हीं के पास। अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारा जो मईशत प्लान है वो IMF तैयार कर रहा होता है, हम फिर बाद में हुकूमत आके कहती है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, IMF की मुशावरत से हमने बजट तैयार किया,
تو اگر سارے معاملات جو ہیں وہ انہی طاقتوں نے کرنے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں خود مختار ہیں، آزاد ہیں، بااختیار قوم ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی ملک کی جو حقیقی آزادی ہے وہ منتج ہے اس بات کے کہ وہ کتنا معاشی طور پر خوشحال ہے. اگر آپ جتنے معاشی خوشحال ہوں گے اتنے ہی آپ اپنے فیصلے کرنے میں ایک آزادانہ طور پر ایک رائے بھی رکھیں گے اور ایک آپ کا ایک سمجھے کہ ایک نیوزس ویلیو بھی ہوگی اور آپ کو ایک حق بھی حاصل ہوگا. لیکن جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی آزادی جو ہے وہ بھی سلب ہو جاتی ہے. آج اگر آئی ایم ایف جو ہے آپ کو قرض دیتا ہے تو بہت ساری ڈکٹیشنز بھی دیتا ہے. آج آپ کی گورنمنٹ بے بسی سے کہتی ہے کہ جناب ہم بل کیسے نہ بڑھائیں, اب ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے. وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اچھا جی, اگر آپ یہ ساری صورتحال آئی پی پی سے لگاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی نون دنیا کی بدترین یہ کرپشن آئی پی پیز اگر دیکھا جائے تو بدترین کرپشن ہے اور بدترین پاکستانی قوم کا استحصال ہے. تو اس کے اندر اسی سارے ایک پروجیکٹ کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے ایک آزاد ہیں اور کیسے لوگ آپ پر اس وقت حکمران ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. ایک تو پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس میں میں نون لیگ کو نہیں کہہ رہا, میں اس میں سمپلی پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ رہا, میں اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے. یہ تمام پولیٹیکل جماعتیں اور آپ کے وہ ارباب اختیار ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز کنزیکٹو گورنمنٹس کو پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر اس میں ایک دہائی کہہ لیں, 1.5 دہائی کہہ لیں, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح کی پالیسیز پاکستان کے اندر بنائی اس کی وجہ سے آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے. صحیح. اس وقت آپ دیکھیں کہ 2 برس میں تقریباً 30% آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. آپ کا انڈسٹریلسٹ جو ہے تیزی سے آپ کی انڈسٹری بند کرتے ہوئے اس وقت بیرون ملک جا رہا ہے. اور خود آج پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب, اگر ان کی آپ سپیچ سن لیں تو آزادی کے اوپر انہوں نے ایک تو نئے وعدے ہیں, بہرحال وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہوں, تو یہ وہی وعدہ ہے کہ انہوں نے کیا وفا ہونا ہے. تو اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو آج ہی کر دیتے, آج خوشخبری دینی تھی تو آج دیتے. اب یہ باقی ساری ہے کہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں جی ٹرک دی بتی, اس کے پیچھے لگا رہے ہیں قوم کو. بہرحال 2 ملین سے زائد آپ کے لوگ بے روزگار ہیں اس وقت کی جو میں اسٹیٹکس آپ کو بتا رہا ہوں. 89% لوگ ایسے ہیں جو اب پہلے تھوڑی بہت ہی کوارٹنگ کر لیتے تھے, کوئی پیسے بچ جاتے تھے باہر سے جا کے کھانا کر لیتے تھے. تو 89% یعنی آلموسٹ 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب گھر سے باہر کھانا چھوڑ دیا. اور 10 سے 7 پاکستانی گھرانے ایسے ہیں, یہ جو میں آپ کو لیٹسٹ فگر بتا رہا ہوں, جس میں 74% جو شہری جو ہیں ان کی آمدن سے ان کے اخراجات زیادہ ہیں. صحیح. یعنی ان کی آمدن سے 74% ایسے گھرانے ہیں آپ کی آبادی کے جن کی آمدن اتنی نہیں ہے جتنے ان کے اخراجات ہیں. یہ اخراجات یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اللہ تلوں پہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں, بلکہ بلکہ آمدن سے زائد جو ہے وہ اخراجات ہیں اور اشرافیہ کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں. اچھا, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ بیچارے کچھ کماتے ہیں 25,000 30,000 50,000 تو وہ بابڈا کھینچ کے لے جاتا ہے بلوں کی صورت میں, گیس کی شکل میں آپ کا سوئی گیس کا محکمہ لے کے چلا جاتا ہے, پھر آپ کے واٹر کے بلز ہیں اور اس طرح کے جو آپ کے ٹیکسز ہیں, کوئی 40 قسم کے ٹیکسز ہیں ظالمانہ قسم کے جو اس قوم پر لاگو کر دیے گئے انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہیں. پھر بجلی کے بلوں کے اندر جو ٹیکسز ہیں اگر آپ یہ ڈال لیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیچارے اپنی آمدن میں کیسے اپنے اخراجات پورے کریں گے. اچھا, اسی طرح 40% گھرانے جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ اپنا ماہانہ زندگی جو مہینے ٹو مہینے کی بات کر رہا ہوں وہ ادھار سے گزارتے ہیں, ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ کے اس وقت ان کا گزارا ہو رہا ہے. اور 10% ایسی فیملیز ہیں یا ایسے لوگ ہیں آپ کی آبادی کے جو ڈبل نوکریاں کر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر اگر آپ لیبر لاس دیکھے جائیں تو لیبر لاس میں صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی رکھی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے اگر آپ میکسیمم کسی انسان سے اس کی لیبر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے نہیں لینی چاہیے لیبر, کیونکہ اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے فزیکل باڈی اس پہ اس کا امپیکٹ بڑا زیادہ آتا ہے. صحیح. تو اب یہاں پر تو ہر دوسرا آدمی آپ کو 2-3 کام کرتے نظر آ رہا ہے. ہاں, وہ تو مجبوری ہے ان کی, اگر وہ 2-3 کام نہیں کرتے تو اس کے بغیر تو پھر یہ ذریعہ معاش ہی نہیں ہے ان کا. تو 70 سال کی بعد جو آزادی ہے جو آپ کی 90% سے زیادہ 95% سے لوگ جس طرح زندگی گزارے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو آزادی کے قافلے چلے تھے وہ کہاں پہنچے ہیں. وہ شاید اب اس ملک کو بھی چھوڑ کر ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. اور اگر نہیں کوئی بھاگ رہا اور اقتدار کی جنگیں تو آپ کے طاقتور طبقات آپس میں اس وقت اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں. اور اسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر جو ہے
وہ گھاس جو ہے اس کا تو برا حال ہوتا ہے، تو وہ عوام کا برا حال ہو رہا ہے۔ آپ کے ادارے اس وقت باہم دستوں آپ کو نظر آتے ہیں کہ دست گریبان ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا پوری موومنٹ چلا رہے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی جو کہتے ہیں اوور آل سچویشن۔ اور وہ میں نے ایک دن گانا سنا تھا، وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ بڑا اچھا سا گانا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خام خواہ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے 95% آج یہ فیل کر رہے ہیں، یہ ان کے ذہن اور دل کی آواز ہے، تمہارا ہے، ہم ہیں تمہارا۔ یہ 2% کی جو آپ کی جو شرافی ہے، یہ وطن ان کے لیے ہے۔ یعنی یہ ایک پرسیپشن، یہ ایک سوچ کریٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلے شاہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، ان کا ایک مشہور سا شعر ہے جس میں وہ اراکین اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک چھٹا رکن بھی ہے، ہاں، وہ ٹکر، روٹی۔ تو جب وہ ایک رکن جو ہے وہ ختم ہو جائے نا، چھٹا رکن نہ ہو، تو پھر باقی 5 بھی غائب ہو جاتے ہیں، یا بندے کو پھر وہ سوچ میں نہیں آتے۔ تو اس لیے مفلسی سے اللہ پاک کے جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی پناہ مانگی۔ اب دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ آپ ان قربانیوں کو جب دیکھتے ہیں، 20-25 لاکھ لوگ تحقیق کر دیے گئے، اور وہ پاکستان کے سفر کے لیے آئے، کیونکہ ایک ایسی انہیں بتایا گیا کہ جناب ایک ایسا ملک ہے جہاں جا کر وہ آزادانہ طور پر اور ایک ڈسپلن کے اندر زندگی گزار سکیں گے، اور پھر یہ ہے کہ خوشحالی ان کے بھی قدم چومے گی اور ان کی نسلوں کے بھی قدم چومے گی۔ تو 77 کے سال کے بعد وہ جو قافلے چلے تھے، آج ان کی نسلیں یہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا آج کے دن بات یہ کرنا، لیکن اب بھاری دل کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے، یہ فیکٹس اور فگر ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد جب آزادی کا دن آئے تو ہم بیٹھیں، اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی دیکھیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ ملک اس حالت میں آ چکا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی، انہوں نے تو اپنے مال قربان کر دیے، انہوں نے تو ہمیں علیحدہ وطن لے کر دے دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آگے والوں نے، سنبھالنے والوں نے کیا کیا؟ اصل مسئلہ سنبھالنے والوں کا۔ اور اس وقت آپ سچویشن دیکھیں کہ اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے۔ یہاں مجھے یاد ہے کہ نوائے وقت گروپ کے جو مالک تھے نظامی صاحب، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے ایک دن، اور اس سوال کا جواب وہ بھی نہ دے سکے، وہ کہتے تھے اسے جو پاکستان ہے 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی روحانی ایک اہمیت بتائی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب وہ والا پاکستان تو یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں جو بر صغیر کے اور پاک و ہند کے جو مسلمان تھے انہوں نے جو لیا تھا، اس میں تو مغربی پاکستان بھی تھا ایک، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو بنگلہ دیش بن چکا، اس کے ملک کے تو 2 ٹکڑے ہو چکے، یعنی اپنی آزادی کے آپ سمجھے کہ کچھ سالوں کے بعد ہی، آپ 20 سال لے لیں، 20 سال کے یا 30 سال کے بعد یہ ملک جو ہے 2 لخت ہو گیا۔ تو اب جو باقی رہ گیا اس کی حالت میں آ جاؤ، آپ یہ دیکھ لیں۔ سب ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ مفاہمت کے بجائے جو ہے وہ 15 سال سیاسی آمریت اگر کہا جائے تو وہ چلی، خیر اس سے معیشت تو کچھ حد تک جو ہے وہ مستحکم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ 1 ماہ کی جب وہ سیاسی انتشار پیدا ہوا تو وہ سال و 15 سال کی جو معیشت مستحکم ہوئی تھی وہ 1 ماہ کے اندر اڑ گئی۔ ایک اچھا خاصا ان کو ایک بڑا امپیکٹ پڑا۔ ملک جب تک سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہوتا، کیا معاشی طور پہ استحکام آ سکتا ہے؟ ہم نے آج دیکھا کہ مریم صاحبہ نے بھی ایک بات کی کہ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تو یہ ملک آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ ملک میں اس وقت تو سیاسی استحکام نہیں ہے، اٹس مین کہ وہ یہ چیز خود بھی ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ دیکھیں سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام، مصباح یہ انصاف سے آتا ہے، اور انصاف جو ہے زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی کی بات کروں تو ہر شعبہ زندگی میں انصاف ہوگا تو پھر آپ کا استحکام آئے گا۔ نظام اور ریاست انصاف سے چلتی ہے، نظام اور ریاست جو ہے نا انصافی سے نہیں چل سکتی۔ اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے جو ملک کے وسائل ہیں، اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ایک طبقہ جو ہے میں امیر طبقے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ہماری تو بدقسمتی ہے، ہمارے یہاں امیر طبقہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، یہاں آپ کے یہاں فیکٹریز چلنی چاہیے تھی، یہاں آپ کے ملیں چلنی چاہیے تھی، یہاں انڈسٹری لگنی چاہیے تھی، یہاں ایگریکلچر جو ہے وہ فلورش کرنا چاہیے تھا، یہاں معدنیات کی جو انڈسٹری ہے وہ فلورش کرنی چاہیے تھی، یہاں سب کچھ فلورش کرنا چاہیے تھا، نمبر آف آپ کے ریچ پیپل جو ہے وہ بڑھنے چاہیے تھے یہاں پر، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ چونکہ جب ملیں لگیں گی، جب فیکٹریاں لگیں گی، جب زراعت ترقی کرے گی، جب سب کچھ ترقی کرے گا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جب میں آپ کی اس
حکمران ایلیٹ کلاس کی بات کرتا ہوں تو میں امیر طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں اس ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی حکمران ہے، جو اقتدار اور اختیار حاصل کر لیتی ہے سم ہاؤ اور دی ادر، بائی ہوک اور بائی کروک، جب وہ حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنے وسائل کے تمام سوتوں کا رخ اپنی طرف کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ناانصافی پیدا کرتی ہے وہ زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں آ جاتی ہے، اب بلوں کی شکل میں آ جائے، وہ مہنگائی کی شکل میں آ جائے، وہ میرٹ کی نوکریوں کی جو میرٹ ہے وہ نہ ہو، کسی کو علاج نہیں مل رہا، کسی کو تعلیم نہیں مل رہی، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کو تھانے میں ذلیل کیا جا رہا ہے، کوئی عدالت میں انصاف حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ ایک ویشیس سرکل چل پڑتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بیسیکلی ایک ویشیس سرکل چلا جسے ایک منحوس چکر کہتے ہیں۔ اس منحوس چکر کے اندر پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ صرف غریب آدمی نہیں آتا، اس میں امیر بھی آتا ہے، اس میں وکیل بھی آتا ہے، اس میں جج بھی آتا ہے، اس میں صحافی بھی آتا ہے، اس میں ڈاکٹر بھی بھگتتا ہے، اس میں جرنیل بھی بھگتتا ہے، اس میں جو ہے آپ سیاستدان کہہ لیں وہ بھی بھگتا ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی آتا ہے۔ یہ ویشیس سرکل پاکستان میں چل پڑا ہوا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس طبقے کو فرق پڑتا ہے اشرافیہ کو؟ دیکھیں محسوس کرے نہ کرے فرق تو پڑتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جتنے بھی وسائل ہیں جو یہاں سے لوٹ مار کرتے ہیں اسے سائفن آف کر کے یہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں۔ آپ کا ہر بیوروکریٹ اس وقت، آپ کا ہر جج، میجورٹی کی بات کر، وہ سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا جج ہو، آپ ان کے ایسٹ دیکھیں نا کہاں ہوتے ہیں، یہ وسائل لوٹ کے کہاں جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو 2-3 سال کے اندر اندر جو $12.5 بلین کا جو پتہ چلا کہ دبئی میں آپ کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے منی، یہ تو صرف 3 سال کی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے آپ کا، یعنی سائفن آف ہو کے آپ کا وہ جو پیسہ باہر چلا گیا، آپ کی قوم کا یہ پیسہ ہے، یہ جو ٹیکسز کی شکل میں آپ، میں، میرے گھر والے، آپ کے گھر والے، یہ جو ویشیس سرکل ہے ٹیکسز کا، اس کے ذریعے ٹیکسز کے طریقے جو کلیکشن کرتی ہے گورنمنٹ، یہ ان کے خواہش و کارب جو حکمران ہوتے ہیں یہ انہی کے اندر اللہ تعالیٰ میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو آپ IMF کا قرض لے رہے ہیں وہ بھی کھا پی جاتے ہیں، تو پھر اس کو کھاتے کہاں پر ہے؟ یہاں کے آپ کے ریٹائرڈ جنرلوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے جزیرے ہیں، آپ کے پتہ چلتا ہے بیوروکریٹس کا تو دبئی میں ان کی لمبی پراپرٹی ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کوئی آسٹریلیا میں جزیرے لے رہا ہے تو کسی کے لندن میں اپارٹمنٹس ہیں سیاستدانوں کے، اچھا کسی کا سرے محل کی باتیں ہوتی ہیں، مطلب یہاں پر وہ پورا ایک طبقہ ہے اور وہ لوٹ کے کھا رہا ہے اس ملک کو اور وہ پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یہ جنت ہے۔ اچھا چونکہ انہوں نے ادھر رکھا ہوا ہے تو انہیں فکر نہیں ہوتی، اور صحیح بات ہے وہ ہر وقت تیار بھی ہوتے ہیں ان کے نوکریاں جو کہ وہ پاکستان میں کریں گے، وسائل کے اوپر قابض یہاں پہ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ یہاں سے اکٹھا کرتے ہیں نا، اکٹھا کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں، ہو جائیں گے اس کے بعد وہ یہاں سے ان کے بچے بھی وہاں چلے جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیز وہاں، ان کے ویزے ابھی بھی لگتے ہیں، اور پھر وہ گرین کارڈ ہولڈر، سب کی ایفرٹ ہوتی ہے آپ کا۔ پھر ان کو پھر کیوں فرق پڑے گا؟ چاہے اس ملک میں مہنگائی ہے، انہیں نہیں پڑتا نا، انہیں واقعی نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو انہیں تو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا انہیں پتا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی ایشو آئے گا، کوئی مسئلہ آئے گا، وہ اپنا بیگ اٹھائیں گے تو باہر چلے جائیں گے، ان کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو LDA کے ایک DG کا ذکر کر رہا ہوں، اور میں زیادہ نہیں، میں اس کے ساتھ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے لوگوں سے وہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے گورنمنٹ چلی جائے گی، تو کسی نے اس سے پوچھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ یار پھر آپ کیا کریں گے، تو وہ بہت سارے کیسز کھل جائیں گے، اس نے کہا بھائی میرے تو ملٹیپل ویزا لگا ہوا ہے امریکہ کا، تو میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ان کا تو اچھا وہ چلے گئے، وہ تو نکل گئے، چلے جائیں گے۔ یہیں سے آغاز کریں گے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اسٹے ود۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ یاسین صاحب آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ملک تو ہم نے حاصل کر لیا، ایک قوم ہم بن سکے اور جو مقاصد تھے حصول پاکستان کے وہ حاصل کر چکے ہم، یا منزل کا تعین ہی نہیں کر پائے؟ دیکھیں منزل کا جو تعین تھا وہ تو تھا، سب کو پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح، دیکھیں یہ ایک بڑا یونیک سا ایک ایگزامپل بھی ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر کہ کوئی فوج نہیں تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے، اور وہ لوگ جو تھے جو سمجھتے تھے پاکستان بننا چاہیے، اور ایک ایسی زبردست تحریک چلی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو مقصد پتا تھا سب کو، لیکن اس مقصد کا حصول جو تھا وہ بعد میں آنے والوں نے اس کو ہونے نہیں دیا، خاص طور پر وہ آپ کی 2% اشرافیہ جو آتے اس ملک پہ قابض ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بدقسمتی سے اب دیکھیں سال وہ زندہ رہے پاکستان بننے کے بعد آلموسٹ، اور اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا، جو کھلواڑ کھیلا گیا، اس کے اندر بھی فیزز ہیں۔ ایک دیکھیں نا آپ 1971 میں آ کے تو اس کا پہلا آئین بنتا ہے، اس سے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں
کہ کچھ فیزز ایسے بھی آئے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں 5 سالہ منصوبے. تو پاکستان کے ابتدائی 5 سالہ منصوبے یہ تھے کہ اس وقت آپ کے جو سرکاری لوگ تھے وہ بھی ان کے اندر بھی بڑا جذبہ تھا. کیکر کے کانٹوں کے ساتھ کامن پنیں نہیں ہوا کرتی تھی, کیکر کے کانٹے استعمال کر کے فائلوں کو جوڑا جاتا تھا, دفاتر میں یوز کیا جاتا تھا. لوگوں میں بڑا جذبہ تھا, اتنی ترقی تھی کہ آپ کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور جتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی. جاپان سے لوگ دیکھنے آتے تھے آپ کی انڈسٹری کو, آپ کے یہاں جو انڈسٹریلسٹ تھے کہ یہ انڈسٹری ایوب خان صاحب کے دور میں بھی وہ انڈسٹری خاصا گرو کر رہی تھی. تو لوگ دیکھنے آتے تھے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو آ کے بڑی بڑی انڈسٹریز کے, یار یہ کیسے پاکستان ترقی کر رہا ہے ہر شعبے کے اندر. آپ اس کے بعد آپ PIA دیکھیں عروج پہ چلے گئی تھی, آپ اپنے کھیل دیکھیں عروج پہ تھے, کچھ ایسے فیزز بھی آئے ہیں آپ کے اوپر. اور وقت پاکستان گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ترقی کرنی چاہیے تھی. نہیں, وہ ترقی ہم کر رہے تھے, پھر بریک لگی. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں وہی پھر کراچی وہ ایسی بریک لگی کہ یہ ساری چیزیں تو اس کے ٹوٹنے وہ طرف ہو روشنیوں کا شہر لاشوں کا شہر بن گیا. بالکل وہ وہاں طریقے بوری میں بند لاشیں ملنا شروع ہو گئیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے جرمنی کو قرضہ دے رہے تھے, ہم سعودیز کو قرضہ دے رہے تھے. اب ہم خود آج کشکول ہماری لے کے اپنی بیٹھے حالت تھے. دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو وسائل کی کمی ہے, نہ پاکستان کے اندر آپ کا جو آپ سمجھے ہیومن ریسورس جو ہے وہ بڑا ماشاءاللہ ذہین بھی ہے. اور وسائل کی کمی بھی نہیں ہے, ہیومن ریسورسز بھی بڑا ذہین اور فتین ہے. تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ جو ارباب اختیار ہیں ان کی ان نیت کی میں فرق ہے. کرپشن, ان کی بدنیتی اور ان کی پاکستان سے محبت کا نہ ہونا. صحیح. پاکستان کے اندر اگر آج بھی ایک چیز 2 چیزیں کر لی جائے نا تو بڑا فرق پڑتا ہے. ایک, جو بھی سرکاری آفیسر یا جو آپ کا ملازم آئے جب وہ نوکری جوائن کرے تو اس کے جو ایسٹس ہیں اس کو آج آپ انٹرنیٹ ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ بتائیں, اور جس دن وہ ریٹائر ہو اور اس کے مڈل کے اندر دکھایا جائے کہ اس کے پاس کتنے ایسٹس ہیں, تو آپ کوئی بندہ جو ہے نا اور وہ بالکل یعنی صاف اور شفاف طریقے سے دکھایا جائے صحیح. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب اس نے کیا کچھ کیا. دوسرا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو ڈیول نیشنلٹی لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, وہ جو سرکاری آفیسر یا ملازم ڈیورنگ اس کی پوسٹ کے دوران, کیونکہ یا تو وہ ادھر ملکہ کا بنے گا, اس کا فرمان بردار ہو سکتا ہے, یا ریاست پاکستان کا ہو سکتا ہے, یا وہ امریکن کا حلف لے گا. تو ان کی جب آپ جا کے وہاں پہ حلف لیتے ہیں, گرین کارڈ لیتے ہیں, تو پھر آپ یہ وہاں پر یہ بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ اگر اس ریاست کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو پھر ہم اس کا دفاع بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ 2 جگہوں پہ نہیں رہ سکتے. تو سرکاری ملازم کی ڈیول نیشنلٹی ختم کر دینی چاہیے, اور اگر کوئی ڈیول نیشنل ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر آپ کے جو اہم عہدے نہیں دینے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہم عہدوں پر موجود ہوتے ہیں اور ان عہدوں کو یوز کر کے کرپشن کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں, اور پھر وہ یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک, اور سارے ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس وقت مجھے تو تھوڑی خوشی بھی ہوئی آرمی چیف صاحب کی طرف سے, انہوں نے بھی اس میں نوٹس لیا. اور آج جو فوج کے اندر احتساب چل رہا ہے یہ بڑا زبردست احتساب ہے. اس وقت فیض حمید کا پکڑے جانا, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو کرپشن کا کیس ہے, آپ اس ایگونی کو ذرا تھوڑا سوچ نہیں سکتے کہ جو معید صاحب جو تھے جن کے ساتھ ان کے گھر میں جو واقعہ ہوا تھا, جس طرح ان کی فیملیز کے ساتھ اس وقت اس ادارے کو مس یوز کیا گیا تھا, جیسے جا کر ان پہ تشدد کیا گیا تھا, ٹارچر کیا گیا تھا, ان کا مال لوٹا گیا تھا, واپس نہیں کیا گیا تھا, پھر وہ پاکستان سے چلے گئے. اپنے ظاہری بات ہے, ایک ٹراما ہوتا ہے آپ کو, اس کے اندر پوری فیملی جو ہے, وہ تو ملک ہی چھوڑ کے چلے. میں نے بتایا کہ آپ کے اداروں کو کیسے مس یوز کیا گیا. اب وہ صرف ایک کیس نہیں ہے, آپ ادھر آ جائیں پولیس کے اندر, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس ملک کے اندر ایک ٹورسٹ آتا ہے, آپ کی دیکھیں پورا پاکستان کی آپ کی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو ٹورسٹ کنٹری بنا رہے ہیں, اور ویزا ریجم جو ہے اس کے اندر جو ویزے ہیں ریجم, اس کے اندر ویزے کو ہم ختم کر رہے ہیں, وہ آئیں گے. یہاں پر لاہور کے اندر ایک ٹورسٹ لوٹا جاتا ہے, جناب اس کو لوٹنے والے کون ہیں؟ پولیس اہلکار. ایسے ہی یعنی ایک اور یہ محافظ ہے نا عوام کے, اور اگر یہ لوٹ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں کس ٹورسٹ نے آنا ہے؟ اچھا, پھر دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ایک اور ضلع کے اندر واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ قبل, بڑی بدتمیزی کی تھی ٹورسٹ کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے, تو بعد میں وہ یہاں سے چلے تو گئے, لیکن جا کے انہوں نے وہ اس کی ویڈیوز بنائی اور باقاعدہ اس کے اوپر موویز بنا کے پوری دنیا میں وہ وائرل کرتے پھریں کہ پاکستان میں کیا ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کون سا اس نے ٹورسٹ جو ہے اسٹیٹ بننا ہے؟ تو ایک آپ سمجھیں کہ آپ کی پوری سوشل فیبرک کو بیڑا گرک کر دیا گیا. آج جو ہے وہ آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بڑا ایک اچھا میسج دیا ہے. اب پتہ نہیں اس میں عوام کے لیے ہے تو خوشخبری, وہ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں جو ہے وہ معاشی پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیں گے, اور بجلی کی جو قیمت ہے اس میں کمی کی جو خوشخبری ہے وہ ہم عوام کو دیں گے. اس ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے نا تو سب کچھ برا بھی نہیں ہے.
انہیں یہ پتا ہے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ یہ دفاع کریں کہ سب برا بھی نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہے، پاکستان میں سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن اشرافیہ کے لیے. پاکستان میں کچھ برا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ برا ہے پاکستان کے کام پاکستانی کے لیے. صحیح. دیکھیں اسے محروم کر دیا گیا، نہ اس کے پاس صحت کی سہولیات ہے، نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ اس کا جان و مال کا تحفظ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے تو آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو آپ بھاری فیسیں دیتے ہیں پرائیویٹ اداروں کے اندر. اگر آپ نے ہیلتھ لینی ہے تو پرائیویٹ اداروں میں آپ لاکھوں روپے دے کے آپ ہیلتھ آپ لیتے ہیں. نوکریز جو ہیں وہ نوکریاں یہاں پر ہے کوئی نہیں کہ آپ کو نوکریاں یہاں نوجوانوں کی بتایا کہ آپ کے 2 ملین، حالانکہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا کہ مطلب جہاں پہ 2 ملین کا یہ حالات، وہ بے روزگار ہیں. اب یہ کون سا معاشی پلان دیں گے؟ اب شہباز شریف صاحب اگر ان کی مسلم نواز کی لیڈرشپ کی تقاریر میں دیکھ لوں الیکشن سے قبل یا پیپلز پارٹی کی، وہ تو یہ ہو جاتا ہے نا، وہ تو اور الیکشن سے قبل کی باتیں ہوتی ہیں. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، اسٹے ود اس. کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس؟ ویلکم بیک ناظرین. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب آرمی چیف نے جو ہے وہ عزم کا اظہار بھی کیا اور بڑا اہم میسج بھی دیا. انہوں نے کہا کہ فوج کو کمزور کرنا جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں پاکستان کو 2 طرح کمزور کیا جا سکتا ہے. ایک تو پاکستان کی فوج کو اگر آپ کمزور کرتے ہیں تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا. صحیح. دوسرا پاکستان کی عوام کو اگر کمزور کرتے ہیں تو پاکستان تب بھی کمزور ہوگا. یہ بات بھی آج مجھے کہنا پڑے گی کیونکہ سمپلی پاکستان صرف ایک قطع ارضی کا نام نہیں ہے. یہاں 25 کروڑ 24-25 کروڑ جو بستے ہیں پاکستانی، یہ ان کے ساتھ ہے سارا پاکستان. ورنہ تو آپ انٹارکٹیکا چلے جائیں تو وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر بہت بڑا خالی رقبہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ملک، وطن، یہ سب کچھ بنتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور پھر آگے جب فوج آتی ہے تو پھر یہ سب مل کر ایک ریاست بنتی ہے. سر ہم نے ملک بنا لیا، ہم نے ریاست بنا لی، ہم ایک قوم اچھی قوم بنا سکے خود مختار. دیکھیں پاکستانی بڑے زبردست لوگ ہیں. پاکستان کا مسئلہ ایک اچھی قیادت کا ہے. پاکستان کے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں 77 سال تک جو ہے وہ بانی قائد کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ایسی قیادت پاکستان کو ملی ہی نہیں ملی ہے. دیکھیں لوگ آتے رہے ہیں، ہر بندے نے اپنا اس میں ایک رول ضرور پلے کیا ہے. میں اب یہ بھی نہیں کہتا کچھ نہیں بنا. دیکھیں میری بات سنیں، ان حکومتوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو سب سے زیادہ وقت جنہوں نے اقتدار میں رہے اس کے بعد بھی حالات وہی دیگر؟ چلے میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، یہ نہیں کہ حالات دیگر، ہر بندے نے اپنا حالات دیگر بھی تو ہیں. نہ معاشی استحکام ہے، نہ سیاسی استحکام ہے. آج تو مریم صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ ملک آئیڈیل بن سکتا ہے اگر اس میں سیاسی استحکام آ جائے. تو صاف بات ہے نا کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. دیکھیں سیاسی استحکام نہیں آتا. سیاسی استحکام ایک بات کی بات ہے، معاشی استحکام سب سے پہلے آپ کا، میں نے کہا جب آپ کی اکانومی برباد ہوتی ہے تو پھر آپ کی سب سے پہلے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے، اگر لا اینڈ آرڈر ختم ہوتا ہے آپ کا، اور یہ لا اینڈ آرڈر اور خاص طور پر اکانومی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ انٹر لنکڈ ہے. سب سے پہلے سیاسی استحکام بات کی بات ہے. جب یہ 2 چیزیں آپ ختم ہوں گی تو پھر سیاسی عدم جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی اپنے ساتھ چلا جائے گا، لے جائیں گے. سمپلی جو استحکام آ جائے وہ تو ہے، استحکام کا مطلب ہے گورنمنٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ میٹر نہیں کر رہی. گورنمنٹ میٹر یہ ہے کہ اگر قیادت آتی ہے اور ملک اور ریاست کے لیے اچھے فیصلے کرتی ہے، کرپشن سے پاک چیزیں کرتی ہے سارے معاملات کو، پھر ڈیسیژن میکنگ درست ہوتی ہے اور پاکستان کے لیے ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، جو پاکستان کے، میں نے بتایا کہ ارباب اختیار جو ہیں، جو 2-3 نیشنلٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان سے مخلص ہیں. وہ تو اپنی ساری انویسٹمنٹ باہر کر رہے ہیں، وہ اپنی اولادوں کو باہر پڑھا رہے ہیں، ان کی ساری جو پراپرٹیز ہیں وہ باہر بن رہی ہیں، ان کے ایسٹس باہر جا رہے ہیں، وہ کرپشن کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کا پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ لیکن وہ آپ کے اقتدار میں ہے. سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو چن کے نکالنا پڑے گا آپ کو. پاکستان میں ان لوگوں کو لائیں اقتدار کے اندر جن کا جینا مرنا، ان کے ایسٹ، ان کی ہر چیز پاکستان کے اندر ہے. جو سب کچھ پاکستان سے باہر لے کے جا رہا ہے اس سے پاکستان کا کیا لنک ہے؟ اور اگر وہ پالیسیاں بنائے گا، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی عرصوں پہلے، یہ تو بڑے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یہ تو ہوتا رہا کہ جو اقتدار میں آئے اور اس کے بعد جب اقتدار ختم ہو گیا تو اپنا بوری بستر سمیٹا اور اس ملک کو خیر آباد کہا، اللہ حافظ، اور وہ یہاں سے چلے. لیکن میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کے اوپر کبھی ورکنگ نہیں ہوئی کہ اگر پتہ ہے کہ یہی لوگ تو ہوتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں،
اب یہاں پر میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا. یہاں پر بڑا آسان ہے, پیپلز پارٹی والے کہیں گے نون والے کہیں گے پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی والے کہیں گے پیپلز پارٹی آتی ہے, نون لیگ آگے, پھر آپ کی مخلوط حکومتیں بنتی ہیں, تو دیکھیں چہرے وہی آتے ہیں نا بار بار سامنے. میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات ہے, میں نے پھر آپ سے کہا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. سیاستدان ہرگز مکمل طور پہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایسے سب جو وسائل کے اوپر قابض لوگ ہیں, جی میں وہی اگر وہ ذمہ دار نہیں ہیں تو ہم اور عام عوام جو ہے وہ اس کے میں ذمہ وہی دار بتانے لگا جن ہوں کو آپ کو. وسائل میں پوری جب طرح کہتا حاصل ہوں نہیں ہیں. وسائل پر قابض سمپلی سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک پارٹ ہے. صحیح. ججز اس وسائل پہ قابض ہیں, جرنیل اس پہ قابض ہیں, بیوروکریٹس اس پہ قابض ہیں, اور سیاسی چہرے اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن جو اصل آپ کی اشرافیہ ہے وہ سم ہاؤ اور دی ادر وہ اقتدار پہ قابض رہتی ہے. سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں 5-5 سال کے بعد, لیکن یہ جو آپ کی اشرافیہ ہے, جیسے آپ بیوروکریسی کا نام لے لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, آپ اسٹیبلشمنٹ, یہ قائم رہتی ہے. اصل یہ پاورفل لوگ ہیں. یہ آپ کی سیاستدان شہباز شریف آ گیا, نواز شریف چلا گیا, عمران خان آ گیا, یہ میٹر ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو فرنٹ پہ دکھانے والی. آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا پیچھے سسٹم کیا چل رہا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا گورا چلا گیا اور پیچھے لوگ رہ گئے, یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو لانا ہے کس کو نہیں کرنا. اب آپ کی جو حکومتیں بھی بنتی ہیں وہ بھی عام لوگ نہیں لاتے, یعنی آپ کا عام جو ووٹر ہے وہ نہیں لاتا. اب تو یہ ڈرائنگ روم میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں لانا. آپ کا تو سسٹم ہی اس ملک میں نہیں ہے کہ کوئی نیچرل لیڈرشپ اٹھ کے گراس روٹ لیول پر, نیشنل لیول پر اس وقت آ جائے. کسی دور میں اسٹوڈنٹ آ جایا کرتے تھے یونیورسٹی وغیرہ, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. آج تو چھوٹے لیول کا بھی سیاستدان ہے, سب سے پہلے علاقے کا تھانے دار اس کو کلیئر کرتا ہے, پھر شہر کا ڈی سی اس کو کلیئر کرتا ہے, پھر چیف سیکرٹری سے بات چلتی ہے, ہوتے ہوتے پھر وہ کہیں اوپر جا کے اس لیول پہ. ورنہ چونکہ ہم نے کہا کہ یہ سارے معاملات تو اب ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں, اور اگر ڈرائنگ روم کی ہی سیاست ہونی ہے اور یہ فیصلے جو ہے وہ بند کمرے میں ہی جا کے ہونے ہیں, تو پھر اربوں روپیہ جو آپ اقتدار وہ کرواتے ہیں انتخابات کے حوالے سے, تو وہ پھر یہ تو قوم کے اوپر ظلم ہے نا, یہ تو جبر ہے پوری طرح. نہیں دیکھیں, آپ کا سسٹم کو چلانے کے لیے آپ اربوں روپیہ لگا دیں, میں نے آپ کو پہلے خرچ کر دیں کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں, اور فیصلے آپ نے بند کمرے میں. میں نے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اس ملک میں صرف سیاستدان نہیں ہے 77 سال سے برسر اقتدار, اس ملک میں 30 سال سے زیادہ عرصہ فوجی حکمران, یعنی یہاں مارشل لا لگا رہا ہے. اس ملک میں فوجی حکمران جو ہیں وہ اقتدار میں آ کے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا. مثلا وہ بھی تو غلط تھا نا. اس ملک نے جب آپ نے فیصلہ کیا, جب قائد اعظم محمد علی جناح کے قیادت میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ملک نے کیسے چلنا ہے, چلے 71 کے کانسٹیٹیوشن میں آ گیا کہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس نے چلانا ہے, پھر ماشاء اللہ کیوں لگتے رہے. مثلا یہاں ایوب خان تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ایوب خان صاحب رہے, پھر یحییٰ صاحب آ گئے, پھر 10 سال کے تقریباً آپ کا ضیاء الحق صاحب نکال گئے, پھر آگے 10 سال مشرف صاحب نکال گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمپلی سیاستدانوں کو ذمہ دار آمورد الزام مت ٹھہرائیں, یہ سارے اس ہمام میں ننگے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے سے آپ کی جنرل لیڈرشپ تو آنے نہیں دی گئی. فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کا کیا سٹیچر تھا, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو یہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اقتدار کے لیے, قبضے کے لیے, یعنی پاکستان کے اندر اقتدار کے اوپر ایک قبضہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے ساری, اور پھر جو اس کے ارد گرد جو تانے بانے بنا کے جو آپ کا نظام بنایا جاتا ہے, اس نظام میں عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا. اس میں یہ جو آپ کے پاورفل جو آپ کے طبقات ہیں وہی اقتدار حاصل کرتے ہیں, اختیار حاصل کرتے ہیں, وسائل کے سوتے انہی کی طرف رہتے ہیں, آگے چہرے بدلتے رہتے ہیں. آپ سمپلی آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا ساری ذمہ داری, اچھا وہ جو 10 سال نواز شریف نے نکال دیے یا 12 سال نواز شریف نے نکال دیے یا 10 سال زرداری نے نکالے, وہ ہے نہیں. آپ ذرا پیچھے چلے نا, 3 سال جو فوجی حکمرانوں نے نکالے, وہی 2-3 جماعتیں ہیں جو نظر آتی ہیں. کبھی مخلوط حکومت آتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, اور کبھی نون کی حکومت ہوتی ہے. دیکھیں اس میں پھر میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان سارا برباد نہیں ہوا, لیکن ہوا گریجولی, ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا, اچھائی میں بھی کچھ نے ڈالا اور برائی میں بھی ڈالا. ورنہ پاکستان جب بنا تھا تو میرا خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا کیا سسٹم نہیں بنا, چل اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد ہو, میں نے آپ کو بتایا شروع کے کچھ ادوار ایسے بھی آیا, آپ کے 5 سالہ منصوبے بنتے تھے, اس میں بڑی کامیابی بھی, لوگوں کے لیے آپ مثال بنے, آپ دوسری دنیا کو قرضے دیتے تھے, آپ کی ایئر لائن ٹاپ پہ جا رہی تھی, آپ کی ریلوے سسٹم عروج پہ جا رہا تھا, آپ کی ہر چیز اچھی جا رہی تھی جب لوگ محنت کر رہے تھے, دیانتداری سے کر رہے تھے. پھر ایسے فیزز بھی آئے جس میں کرپشن بڑھی. جب آپ کے یہاں فوجی حکمران آئے, انہوں نے اقتدار پہ قبضے کیے, تو پھر اس کے بعد آپ کی یہ کرپشن کے سلسلے شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے مرضی کے سیاستدانوں کو امپلانٹ کرنا شروع کر دیا. بھٹو صاحب کہاں سے آئے,
planted. ठीक है ना, वो प्लांटेड थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर बाद में उसके जो आमिरियत के साथ Planted नहीं हो, अगर डिलीवर करें तो फिर मामला इतने खराब ना हो. नहीं देखिए, आपने माहौल ही ऐसा बना दिया कि कोई सियासतदान उनके आशीर्वाद के बगैर ऊपर आ ही नहीं सकता. सबको और अगर वो प्लांटेड भी हों तो वो जो है वो कठपुतली तस्वर किए जाएंगे. नहीं, तस्वुर नहीं किया जाएंगे, इंसान का अमल बताता है. यहाँ बहुत ज्यादा लोग कठपुतली के तौर पर आए, भुट्टो साहब कठपुतली के तौर पर आए, नवाज शरीफ साहब उनकी तरफ लाए गए, लेकिन उन्होंने अपने हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लंबी लड़ी. ऐसी बात नहीं कि उन्होंने लड़ी नहीं, उन्होंने उस सारे इशू के साथ लंबी लड़ाइयाँ भी लड़ी. अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि फिर मैं आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान जब बना था तो शायद चंद इशारे थे, मैं काफी इशारों की बात करूं, हर शहर में थोड़े थे, आज बहुत ज्यादा पूरा एक सिस्टम है. इस तरह हर सिस्टम ने इवॉल्व भी किया है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन कुछ फेजेस आए हैं, कुछ पैचेस ऐसे आए सफर के दौरान जिन्होंने नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाया. लेकिन इसके पीछे असल नुकसान क्या हुआ कि असल में इक़्तिदार, इख्तियार अवामी नुमाइंदों को मिलना चाहिए था और उनका काम था कि वो डिलीवर करते. लेकिन हुआ ये क्या, पाकिस्तान के अंदर हुआ ये कि पहले तो 30-32 साल आपकी फौजी हुक्मरान खा गए. जहाँ पे अवामी नुमाइंदों को इख्तियार मिला तो क्या अवामी नुमाइंदों ने उतना अच्छा डिलीवर किया जितना करना चाहिए? नहीं, वो तो नहीं उतना किया, लेकिन किया भी. अब ये नहीं है कि उन्होंने किया नहीं है. आपके मुल्क में अगर मोटरवेज के जाल बिछा है, ठीक है ना, उसमें आप मियां नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन आज अगर मोटरवेज हैं और बाकी गवर्नमेंट्स भी आज बना रही हैं और पीटीआई ने भी उन मोटरवेज को रोका, उन्होंने भी उसके अंदर अपना किया, तो इसका मतलब है कुछ सिस्टम तो बन रहा था ना, कुछ बना. ये नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ लूट मार के चला गया, लेकिन वो सिस्टम भी बना. लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 7वीं 8वीं बड़ी लंबी लंबी दास्तान है उस सारी चीज़ों के ऊपर करप्शन की, वो अगर गिनने बैठे तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा. जी बिल्कुल ऐसी बात है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा. जी. बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका, जो कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. नाज़रीन आपका प्रोग्राम का भी शुक्रिया. मुझे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम. अल्लाह ने के बाद.